वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। आज बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तफ्तीशी टीम के सामने पेश हो गए। बिलावल भुट्टो पहली बार नैब हुकाम के सामने पेश हुए। नैब अलामिया के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से 3 मुकदमात से मुतालिक सवालात किए गए। आपने मेरे साथ रहना है। आपको अगर कंफ्यूजन भी है किसी को कि एग्जैक्टली ये मुकदमात क्या है, तो आज के इस प्रोग्राम के अगले चंद मिनट्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि अक्सर में मुकदमा है क्या। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने इन 3 मुकदमात के मुतालिक एक तहरीरी सवालनामा भी दिया। इन सवालात का जवाब 10 दिन में फराहम करना होगा। नाज़रीन, आज आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ 3 मामलात में तफ्तीश की गई। पहला है पार्क लेन स्टेट। यह है क्या, गौर से सुनिएगा। जाली बैंक अकाउंट्स और ओमनी ग्रुप मामले पर जो सवालात पूछे गए, हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्क लेन स्टेट के सवालात जो किए गए। नैब का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पर इल्जाम है कि पार्क लेन स्टेट कंपनी केस में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन जाली बैंक अकाउंट से की गई। जाली बैंक अकाउंट्स का किस्सा आपने सुन रखा है। और पार्क लेन कंपनी ने कर्जों की मद में बैंकों से अरबों रुपए हासिल किए। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी ने पार्क लेन कंपनी 1989 में फ्रंटमैन इकबाल मेमन के जरिए खरीदी। 2009 में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर बन गए। ठीक है जी, जबकि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कंपनी के 25% हिस्से के यानी शेयर्स के मालिक हैं, अभी भी हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का है कि बिलावल भुट्टो ने कभी भी डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम नहीं दी। शेयर होल्डर की हैसियत से इनका जो रोजमर्रा का काम है कंपनी का, उससे कोई लेना देना नहीं था। और इस मामले में अवामी पैसा भी शामिल नहीं है। ये एक निजी कर्ज था जो एक प्राइवेट बैंक ने एक निजी कंपनी को दिया। कर्ज कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। कर्ज पैराथन कंपनी की जानिब से दिया गया था। यह कंपनी नाज़रीन पार्क लेन कंपनी की शराकतदार है, जिसे बिलावल और आसिफ जरदारी का कुछ लेना देना नहीं है। नाज़रीन, पेशी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस की बात चली थी नैब पेशी की और अपने कारकुनों की गिरफ्तारी की, मगर तान टूटी कालेदम जमातों पर जाकर। किस तरह से, जरा वो भी आप सुनिए। बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। भारत के साथ इतना बड़ा वाकया हो रहा था, ही वाज मिस कॉलिंग मोदी। ये अल्फाज मुंह से निकलना थे बिलावल साहब के, तो कंट्रोवर्सी बनती गई और अभी तक चल रही है। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल भी नैब हेडक्वार्टर से वापसी पर बिलावल ने कारकुनों से खिताब किया। बिलावल साहब ने खिताब में अपने ऊपर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की वजह कालेदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करार दिया। वो क्या कहा था उन्होंने, एक दफा वो भी सुने। नेशनल असेंबली में तकरीर करते हैं तो फिर JIT से या नैब से या किसी कठपुतली इदारों से हमें नोटिस मिलता है, मगर हम इन नोटिस से नहीं डरते। हम इमरान खान कठपुतली हुकूमत को बर्खास्त करेंगे। हम कालेधन तंजीमों के खिलाफ अपने आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने मुबैना तौर पर कालेधन तंजीमों के नर्म गोशा रखने वाले वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। ये भी सुनने हम मुतालबा करते रहेंगे कि उन वजीर जो दहशत गर्दों के साथ काम करते थे, जो मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर कालेधन तंजीमों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े थे, और 3 वजीरों को फौरन वफाकी कैबिना से फारिग किया जाए। वो जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे वो वीडियोस में देखे जा सकते हैं, फैसला आपने खुद करना है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो कुछ अरसे से हुकूमत के खिलाफ एक सख्त मौक़िफ़ और पोजीशन लिए हुए हैं और हुकूमत मुखालिफ बयानिए की सबसे बड़ा नुक्ता वो कालेधन तंजीमों के खिलाफ इलेक्शन जो है उसको गर्दानते हैं। मगर ये इन कालेधन तंजीमों को जब चाहा, जिसने चाहा, नाज़रीन, ये वक्त और तारीख इस बात की गवाह है, बवक्त ज़रूरत हर जमात ने अपने लिए इस्तेमाल किया। बिलावल साहब हुकूमती वुज़रा का बयान तो करते हैं, लेकिन शायद ये बयान सुनना वो भूल जाते हैं। ये बयान किसका है वो सुनिए, उन्होंने किस जमात का नाम लिया और वो भी सुनिए। इसके हवाले से मुझे कोई मजीद डिटेल देने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इसके बरक्स 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं हाजी मुजफ्फर शजरा, इनको कालेधन तंजीम से इल्हाक पर पार्टी से रुकनियत से फारिग कर दिया गया और कई अरकान को शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए। पर नाज़रीन,
सवाल अब उठता है कि बिलावल के जो पनपते हुए नए बयानिए का जो मतलब है वो है क्या, वो चाहते क्या है? क्या वो कालेदम तंजीमों के खिलाफ इस स्टैंड से मुल्क में कोई बड़ी तहरीक चला सकेंगे? क्या इन कालेदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन ना लेने में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है? क्योंकि उनके पास भी तो हुकूमत थी, और बिलावल साहब की तरफ से इस जारहाना बयानबाजी का आखिर मकसद क्या है? उनसे तो सवाल पूछा जा रहा है कि आपके पास ये सब कुछ जो आपके वालिद की तरफ से ही क्यों ना आया हो, मगर किस तरह आया, लेकिन वो ये बयानियां दे रहे हैं। बात करेंगे चौधरी मंजूर साहब, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं अपने सवाल पर आता हूं, लेकिन आज जो आपने एक शो ऑफ पावर, शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया है, उस पर आपके नाक़दीन भी ये कहने पे मजबूर हुए कि नून लीग अपने लीडर के गिरफ्तार होने, उनकी बेटी के जेल जाने, नाअहल होने के बावजूद भी इतना शो ऑफ, अच्छा शो ऑफ पॉलिटिकल पावर नहीं दिखा सकी जिस तरह आपने दिखाया। अच्छा देखिए, पहली बात यह है कि ये लोग खुद रॉ तरीके से आए। हमें टाइम कितना मिला? मतलब परसों उनको नोटिस मिलता है शाम को, पिछले टाइम। कल हम सिर्फ पिंडी की मीटिंग बुलाते हैं 3 बजे और 5 बजे वो खत्म होती है। उसके बाद आप देख लें कितना टाइम था। तो लोग खुद से आए हैं और चार्ज लोग थे। देखें ना, ये जो लोग कहीं लेकर आए जाएं या भर भर के लाए जाएं, वो इस तरह से चार्ज नहीं, ये पीपल्स पार्टी के कारकुन थे और वो समझते हैं ईमानदारी के साथ कि बिलावल भुट्टो बिल्कुल बेगुनाह है, बिलावल भुट्टो ने कोई कारोबार नहीं किया, बिलावल भुट्टो ने कोई करप्शन नहीं की, बिलावल भुट्टो एक साफ आदमी है। और सिर्फ इसलिए कि वो एक ख़ास नैरेटिव रखते हैं, एक ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं दहशतगर्दी, कालेदम तंजीमों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, चूँकि उसका एक सेंसिटिव इशू है। उसकी माँ को मारा गया है दहशतगर्दी में, तो वो मेरा ख्याल है उस हवाले से उनका एक सेंसिटिव पॉइंट है। तो उस हवाले से वो जब जब बात करते हैं तब उनको बुला लिया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। जो मुखालफ नुक्ता नज़र है उसको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। और आज अभी तो मतलब लोग कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि ये 500 लोग थे, 500 लोग थे। वज़ीर इत्तलात ने कहा तो फिर 5000 पुलिस लगाने की क्या ज़रूरत थी? फिर कहा 5 तांगों की सवारियाँ थी, अगर 5 नाकों पे हमने रोक लिया, सो 5 जगह पे मान लिया कि शहर सील किया हुआ था पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी लोग वहां पे पहुंच गए। तो वहां पे इन्होंने हमारे लोगों को 5 मुख्तलिफ जगह पे रोक दिया ताकि इकट्ठे ना हो पाए, लेकिन फिर भी लोग जो आगे पहुंच सकते थे वो पहुंच गए और वो भी इतनी बड़ी तादाद में हो गए कि इनके लिए मुश्किल हो गया। और अच्छा, हम पीसफुल और हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया। इवेंट की मैं इसी पे आना चाह रहा हूँ, इसी नुक्ते पे सर, इसी नुक्ते पे ये जो आज का इवेंट हुआ, मैं जरा इसके आपकी पॉलिसी डिस्कशन भी करते हैं हम, लेकिन अब आप पे इल्जाम ये लग रहा है, इनफैक्ट इंतजामिया ये इल्जाम लगा रही है कि पुलिस को आपने ज़दोकोब किया, मुस्तफा खोखर साहब लीड कर रहे थे उस चार्ज को जो आपने पुलिस पे किया, पुलिस वालों को आपने मारा भी और धक्के भी दिए, सब कुछ हुआ। नहीं, ये भी इल्जाम है। नहीं, देखे ना उनके साथ नहीं देखे, मैं खुद रहा हूं, मैं आगे नहीं गया। अगर मैं कारकुनों के साथ रहा हूं और मैं नादरा चौक में रहा हूं, वहां पे हमें रोका और वहां पे बहुत तशद्दुद किया इन्होंने चट्टान के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर, हम भी उसमें थे। तो मुस्तफा नवाज खोखर को जब उसने कहा कि मैं सेनेटर हूं, मुझे आगे जाने दें, तो उन्होंने ना सिर्फ उनको रोका बल्कि बदतमीजी की। तो उसके बाद उसने कोई थप्पड़ शप्पड़, उसने धक्का देकर ऐसे रास्ता बनाकर वो आगे गए और उनके पीछे उनके साथ खवातीन थी जिनके साथ बदतमीजी कर रहे थे पुलिस वाले। बिल्कुल ठीक। तो चौधरी मंजूर साहब, अब आगे का आपकी जमात का लाहे अमल, ये रेजिस्टेंस का लाहे अमल रहेगा? क्योंकि फर्ज करें ये तहकीकात तो आगे बढ़नी है, शायद दोबारा भी भुट्टो साहब को बुलाया जाएगा, पेशियों पर बुलाया जाएगा, और अगर गिरफ्तारी तक की नौबत आ जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम सड़कों पर देख रहे हैं क्या? नहीं, देखें, हम अदालतों के अंदर हम तफ्तीश पे गए ना, बुलाया तो बिलावल साहब भी चले गए, बुलाया तो ज़रदारी साहब भी चले गए। अदालतों में बुलाएंगे, अदालतों में जाएंगे। हम ना कभी अदालतों से भागे हैं ना इनसे भागे। हम तो ये मांग रहे हैं कि बिलावल साहब के ऊपर चार्ज क्या है। इधर से 100 के 200 कनाल जमीन है जो बंजर पड़ी हुई है, जो किसी के कब्जे में नहीं है। हमारी एप्लीकेशन पड़ी है तहसीलदार के पास कि उसकी डिमार्केशन कर ले, और डिमार्केशन के बाद आप जो है उसको, अगर आपकी है आप रख लें, हमारी है हमें दे दें, किसी और की है उसको दे दें। तो इसमें नैब कहां से आ गई? तो नैब को तो इस्तेमाल किया जाता है।
اور پھر پہلے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف آپ کو یاد ہوگا 2002 میں بھی ایم این اے تھا تو توڑی گئی تھی، پیپلز پارٹی توڑی گئی تھی، نیب کے ذریعے توڑی گئی تھی، تو وہی کام آج ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی نہ کریں، آپ اس طرح سے نہ کریں۔ ایک نوجوان جس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے اس کو آپ اس طرح سے تذلیل کریں گے تو کیسے کارکن برداشت کریں گے؟ لیکن ہم عوامی ایشوز کے اوپر تحریک چلائیں گے، لوگوں کی جو یہ مہنگائی کر رہے ہیں، جو بے روزگاری کر رہے ہیں، جو ایگریکلچر کا حال کر رہے ہیں، جو بزنس کا حال کر رہے ہیں، جو دوائیاں مہنگی کی۔ دیکھیں اس زمانے میں میں عرض کرتا ہوں چوہدری صاحب، اس زمانے میں ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف، جن کو خطرہ تھا بی بی صاحبہ سے، آپ کی جماعت سے۔ آج جمہوری دور ہے، جمہوریت لاگو ہے، جمہوری پرائم منسٹر ہے، آج کون نیب کو استعمال کر کے آپ کی جماعت کو توڑنا چاہتا ہے چوہدری صاحب؟ آج آپ نے سنا نہیں ہے وہ پریس کانفرنس منسٹر صاحب کی، وزیر اطلاعات صاحب کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں روکے گا، جو مرضی کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ خود سے ترجمان، یہ کبھی کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے اور کبھی کہتے ہیں یہ کام نہیں رکے گا، تو پھر یہ کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اور ان کے خلاف جو 15 انکوائریز ہے اس پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران خان پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بابر اعوان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ ریفرنس فائل ہو گیا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے جو اپنایا ہوا ہے؟ آپ نے وہاں سے یہاں پہ شفٹ کر لیا، سندھ سے ایک اور پنڈی برپا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، وہاں کی عدالتوں پہ عدم اعتماد کر دیا ہے، وہاں کی نیب پہ عدم اعتماد کر دیا ہے، تو پھر بند کر دے اس سب کو۔ اچھا، جو آج ہوا چوہدری صاحب، اس کی پیشین گوئی پہلے خان صاحب خود کر چکے ہیں، ان کا ایک شارٹ میں سنوانا چاہتا ہوں آپ کو اور ناظرین کو۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر جب پیشیوں پہ آتے ہیں تو آپ سڑکوں پر ہیں، یہ بات خان صاحب نے پہلے ذرا بتائی تھی، کس طرح ایک دفعہ سن لیں آپ۔ تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ شور مچائیں گے، اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے، شاید سڑکوں پہ بھی آئیں، جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے۔ دیکھیں چوہدری صاحب، تحریک انصاف تو لگتا ہے تیار ہے ان سب چیزوں کے لیے، شاید اس کو فرق بھی نہ پڑے اگر آپ جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں۔ ذرا وہ شارٹ بھی چلا دیں کہ جب عمران خان صاحب جاتے ہیں عدالت میں تو کیا لوگ ان کے کارکن ان کے ساتھ نہیں جاتے؟ اور کہا تھا کہ میں اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، میرے کسی کارکن کو ہاتھ لگایا تو ذرا وہ شارٹ بھی چلا دیں تاکہ پتہ چلے عمران خان ڈول کیسے کھیلتے ہیں۔ سر میں وہ فوٹیج چلا رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو تھانے سے چھڑوایا تھا، عمران خان صاحب پہ بھی انکوائری ہے نا، عمران خان صاحب پہ انکوائری ہے نا، تو کر لینا جی، جن پہ انکوائری ہے گرفتار کر لیں، بلاول صاحب کو بھی کر لیں، زرداری صاحب کو بھی کر لیں اور عمران خان کو بھی کر لیں۔ میں کب روک رہا ہوں؟ ایک جیسا اصول چلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لیے اور اصول ہو، پیپلز پارٹی کے لیے اور ہو، نون کے لیے اور ہو، دوسروں کے لیے اور ہو، یہ نہیں چلے گا اب اس ملک میں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا چوہدری صاحب، آپ نے شیخ رشید صاحب پہ مقدمہ درج کروانا تھا آج، کیونکہ آپ کا یہ آپ کی جماعت کا ماننا ہے کہ وہ اپلیکیشن چلی گئی ہے، اپلیکیشن چلی گئی ہے ان کے تھانے میں، وہ چلی گئی ہے اپلیکیشن، ان کے خلاف جمع ہو گئی ہے ان کے تھانے کے اندر، ذرا پتہ کروا لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک، آپ نے اپلیکیشن دے دی ہے۔ سر اگلی بات بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اچھا اور بھی آ جائے، بڑی امپورٹنٹ چیز سر یہ ہے چوہدری صاحب کہ نیب ایک ادارہ ہے جو آئینی طور پہ آزاد ہے، خود مختار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ انڈر دا انفلوئنس آف کرنٹ گورنمنٹ ان کے تحت کام کر رہا ہے۔ اچھا، کیسز جو سر یہ جو بنے تھے یہ بنے ہیں بہت پہلے، یعنی جب یہ حکومت بھی نہیں آئی تھی تب یہ کیسز آپ کے خلاف بنے، تو آپ کو سر سوائے اس ایک دلیل کے چوہدری صاحب کہ یہ وزراء آ کے نیب کے اقدامات کو انڈورس کرتے ہیں، اور تو کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس جس سے ہم یہ جانچ سکیں کہ نیب کسی اور کے کہنے پہ ایسا کر رہا؟ نہیں، نیب نے پہلے بھی پارٹیاں توڑی، نیب کا تو وجود ہی اس لیے لایا گیا کہ آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی تھی، وہ آج بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا چوہدری منظور صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ نیب کر رہی ہے وہ کسی کے کہنے پہ کر رہی ہے، وہ کسی کون ہے؟ وہ موجودہ حکومت ہے۔ موجودہ حکومت کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، زرتاج گل صاحب وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر اینالسٹ اور تجزیہ نگار صحافی مبشر زیدی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ زرتاج صاحبہ، بلاول صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ، پریسائز سٹیٹمنٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔
ایونٹ آج کا جو ہوا آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا 200 دن اسلام آباد بند کرنے والوں سے ہمارا 20 منٹ کا احتجاج برداشت نہیں ہوا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکتی ہوں جو بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا کہ جو بینڈ آرگنائزیشن ہے پاکستان میں ان کو بین کیا جا رہا ہے, اور اگر کیا جا رہا ہے تو کہاں پہ کیا جا رہا ہے, اور اگر پکڑا ہوا ہے تو کدھر پکڑا ہوا ہے. بلکہ یہ کہتا ہوں کہ میں ان کو پاکستان میں پروٹیکشن دی جا رہی ہے تاکہ انڈیا کے جو فائٹر جہاز ہیں وہ پاکستان آ کے ان کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان کے جہاز آ کے حملہ نہ کر دیں. تو میں تو یہ بھی بات نہیں ڈائجسٹ کر رہی ہوں کہ ایک پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر جو کہ جس کو ایک پوری پارٹی کی وہ ملی ہوئی ہے, وہ اس کے چیئرمین بھی ہیں اور ان کی سندھ کی گورنمنٹ بھی ہے اس وقت موجودہ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں مانتا ہوں کہ پاکستان میں کسی آرگنائزیشن کو بین کیا جا رہا ہے, اور اگر کیا جا رہا ہے تو وہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے تاکہ انڈین جو وہ ہیں وہ طیارے آ کے اس کو وہ نہ کر دیں, اس کو پر اٹیک نہ کر دیں. کئی حلقوں نے کہا زرتا صاحبہ کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی بلاول صاحب کو. پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ جو مہمان تھے آپ سے پہلے ان کے سامنے بھی ہم نے مدعا اٹھایا. لیکن سر اگر آپ کو زرتا صاحبہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تو یقین کیجئے یہ بھی بات بہت سے پاکستانیوں کو ہضم نہیں ہوئی تھی جب شہریار افریدی گئے ایک جماعت کے دفتر اور کہا کہ جب تک ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. جب تک آپ کے اتحادی شیخ رشید صاحب وہ ایک اور جماعت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے نظر آتے ہیں جو کالے دم ہے, جو بین ہے, وہ بھی تو کسی کو ہضم نہیں ہوا. پتہ کیا بات ہے سید حیدر صاحب, بات یہ کہ جب یہ نیشنل الیکشن پلان ہوا تھا اور اس میں 21 سے زیادہ پارٹیز آن بورڈ ہوئی تھی, جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا پاکستان کے اندر, اور بڑا تکلیف دہ, اس سے بڑا سانحہ پاکستان کی ہسٹری میں یا دنیا کی ہسٹری میں نہیں ہو سکتا جب بچوں کو شہید کیا جائے. اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جس کے اوپر وہ ہوا میں تھی اور ان کے اوپر پریکٹیکلی کوئی نہیں وہ کیا جا رہا تھا, اپروچ نہیں ہو رہی تھی, یا ان کے اوپر پریکٹیکلٹی بھی کبھی بھی ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا. یہی عزیر بلوچ جب ان کی تصویریں آئی تھی ادی فریال تارپور کے ساتھ, 5 سال ان کی بھی حکومت تھی, انہوں نے کب ان کے خلاف کاروائیاں کی؟ الیکشن کے دور میں, الیکشن سے پہلے جو جس کے پاس گیا, لیکن بعد میں جو آرگنائزیشن بین ہو گئی. اور ہم نے یہ بھی اب کہا کہ ہم شہریار افریدی کا نہیں یہ وزیر بننے کی بات کی ویڈیو نہیں ہے, نو اٹس ناٹ, نو وہ الیکشن کیمپین کی ہے, وہ الیکشن کا ٹائم تھا, اس وقت کا ٹائم نہیں تھا. ہم ہر جگہ سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں. پنجاب کے اندر جب خود شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم, میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ آپ سے کہ آپ ووٹ مانگنے گئے نہیں ہے, یہ اس وقت کی ہے. اور دوسرا نہیں, اس کے اوپر انہوں نے آلریڈی بھی کہہ دیا, وہ اپنی پوزیشنز کے اوپر کلیئر کریں گے. دوسرا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آج ہوا ہے, بلاول بھٹو زرداری تو آج نیب کے کورٹ میں گئے تھے. میں تو یہ سمجھتی تھی کلیم خان صاحب کی طرح کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ میں کورٹس کے اندر جاؤں گا, میں اپنا مقدمہ بھگتوں گا, جس میں انہوں نے آج ایک معصومانہ سوال کیا کہ 27 سال پہلے جو میری عمر 1 سال تھی تب کے جو ہے میرے اوپر کیس بنائے گئے ہیں, تو 27 سال پہلے جو انہوں نے ان اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے, ایک لگژری لائف انہوں نے گزاری ہے, تو کیا انہوں نے کبھی یہ سوال بھی کیا کہ اس میں ان اکاؤنٹس میں یہ پیسے 25% کے شیئر ہولڈر کیسے بن گئے, پارک لینڈ اپارٹمنٹس کے یہ کیسے بن گئے, ان کو یہ اتنے 25% کہاں سے, ان کا سورس آف انکم کیا ہے, کبھی انہوں نے سوال کیا؟ اور آج اسپیشلی مصطفیٰ نواز کھوکر جو کہ ایک بیرسٹر ہے, ایک سینیٹر ہے, جس طریقے سے آج وہ آیا, آپ اس کی ویڈیو دیکھیں, اس نے کہا کدھر ہے ان کا پولیس کا سربراہ, تو کسی نے بتایا کہ وہ ہے, وہ آیا, وہ سائڈ پہ کھڑا تھا, جو پولیس کا سربراہ تھا اس کو آ کے مارا. تو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ بھٹو کا فلسفہ ہے؟ آئی ایم سوری ٹو سے, یہ پھر صرف زرداری کا یہ فلسفہ ہوگا. تو پھر جیالوں کی اپنی موت ہوئی ہے, جیالے سوچتے ہوں گے کہ ہم کس کے ہاتھوں میں چلے گئے. میں یہ نہیں کہتی ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کی خاطر باہر جائیں, مگر کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ مارے پیٹے. لیکن جملہ آپ نے ایک ایسا ادا کر دیا تو مجھے ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں پر رکنا پڑے گا. زیدی صاحب سے معذرت کے ساتھ میں دوبارہ, آپ نے جو ابھی گفتگو کی بالکل ذہن نہیں دیتا ایک بیرسٹر کو کہ وہ پولیس والے پہ ہاتھ اٹھائے, اور اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے کہ ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا, وین میں ڈالا گیا تھا, اس لیے وہ ایسا گیا, یہ کنٹیکسٹ ہے. لیکن یہ بھی تو وہ مناظر, بلکہ میں چلا بھی رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ, پروڈیوسر صاحب چلائے, جب عمران خان صاحب تھانے سے لوگ چھڑوا کے لے گئے تھے. یہ دھرنوں کے دن ہیں جب خان صاحب جاتے ہیں تھانے پہ اپنے کارکنوں کے ساتھ اور گرفتار لوگوں کو چھڑوا کے پولیس کو دھمکیاں لگا کے وہ لے گئے تھے. تو یہ بھی تو وہی چیز ہے جو آپ پہلے کر چکے ہیں. میں صاحب اس کو آنسر کرنا چاہتی ہوں, صرف آنسر یہ کرنا چاہتی ہوں
کہ جب 4 اس کی حلقوں کی لڑائی لڑی گئی تھی پاکستان کے الیکشن کمیشن اور ریگڈ الیکشن کے لیے، کیا وہ پرائم منسٹر عمران خان کا ذاتی معاملہ تھا؟ یہ تو نیب کے کیسز ہیں جو ان کو پر پچھلی گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں بنائے ہیں. یہ تو نورا کرسی جو آپس میں آج کل کھیل رہے ہیں، ہم تو یہی کہتے تھے. تو یہ تو ذات کی خاطر انہوں نے تو لڑائی نہیں کی. یہ تو نہیں بولا، ہم نے کبھی نہیں بولا. ذات کی خاطر لڑائی کے اندر اور ملک کی خاطر لڑائی کرنے میں بڑا فرق ہے. اچھا چلے زیدی صاحب ایک جملہ جو کہ بلاول صاحب کے منہ سے نکلا، میں نے جب وہ پہلے وہ جملہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، مجھے لگا فوٹو شاپڈ ہے، یہ غلط ہے، بلاول صاحب یہ جملہ ادا نہیں کر سکتے. لیکن بعد میں تصدیق ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس لیے کالعدم تنظیموں کے سربراہوں کو پکڑا گیا ہے کہیں بھارت ان پر حملہ کر کے ان کو مار نہ دے. ڈو یو تھنک ان کو یہ کہنا چاہیے تھا؟ دیکھیے میرے خیال میں مجھے جو سمجھ آیا ان کا کانٹیکس کہ یہ تنظیمیں جو ہیں 2001 سے بین تھی، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہے، اور کاؤنٹلیس ایسے کریک ڈاؤنز ہم نے دیکھے ہیں اور وہ بعد میں فزل آؤٹ ہوتے گئے. وہ مشرف کے دور میں بھی ہوئے، بعد میں بھی ہوئے، لیکن کبھی بھی کوئی اصلی کارروائی ان کے لیے نہیں ہوئی. مجھے بتا دیں کتنوں کے خلاف مقدمے انہوں نے درج کیے ہیں ابھی تک. یہ منسٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، ان سے بتا دیں کہ جتنے لوگ انہوں نے پکڑے ہیں کتنوں کے خلاف مقدمے آپ نے درج کیے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن وہ پلان جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان کی بات میں بھی کرتا ہوں، لیکن مبشر صاحب یہاں تک آپ کی بات اگر صحیح بھی ہے، اگر آپ کی بات یہاں ایک سٹیج تک صحیح ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ایک آئی واش ہے، کوئی ایسی بڑی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن جو اگلا جملہ تھا کہ یہ کارروائی جو آئی واش کے طور پہ ہی کی گئی، اس لیے کی گئی کہ ڈر تھا کہ کہیں بھارت حملہ نہ کر دے یا بھارت آ کے ان کو مار نہ دے ان ایلیمنٹس کو. آپ کو لگتا ہے یہ بات کرنا یہ بھی درست ہے یا آپ اس کو بھی انڈورس کریں گے؟ دیکھیں میں اس کو فلی تو انڈورس نہیں کروں گا، لیکن میرے خیال میں بہرحال خطرہ تو تھا کہ وہ بہت بہت شکریہ آپ کا مبشر زیدی صاحب، آپ کے وقت کا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ زرتاج صاحبہ. وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، بنے رہیے سما کے ساتھ. میں بھی خواہش نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. یہ کون ہے ادھر انچارج ان کا؟ کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے. دل کی بات کو، دل کی بات کو ناظرین یہ تھی وہ ٹویٹ جو بلاول بھٹو زرداری نے آج نیب پیشی سے پہلے کی. بلاول کی والدہ بے نظیر کو دیکھ کر پیپلز پارٹی کے کارکن بالہانہ نعرہ لگاتے تھے. کیا نعرہ تھا؟ یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور. پھر وقت بدل گیا، تاریخ بدل گئی، اور یہی نعرے آج بے نظیر کے بیٹے کے لیے لگے. کیسے ذرا وہ سنیں آپ. بلاول اور پیپلز پارٹی نے آج سیاسی پاور شو کا مظاہرہ کیا. 13 مارچ کو بلاول کی پریس کانفرنس کے بعد سے پیپلز پارٹی مفاہمت سے مزاحمت کی طرف جا رہی ہے. بلاول سیاسی سکرین پر نمایاں ہیں اور زرداری بیک گراؤنڈ پر جا چکے ہیں. دوسری جانب ناظرین پیپلز پارٹی کی حریف جماعت مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے. سیاسی مشکلات دیکھی جائیں تو دونوں جماعتیں ایک ہی صفحے پر ہیں. مقدمات پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی ہیں اور نون لیگ کی قیادت کے خلاف بھی. پیشیاں پیپلز پارٹی کی قیادت کے بھی خلاف ہیں، ان کو بھی بھگتنا پڑ رہی ہیں اور لیگی قیادت کو بھی. لیکن میدان عمل میں نون لیگ کی قیادت سوچ بچار کا شکار لگتی ہے. مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف حبیب جالب کے اشعار شوق سے پڑھا کرتے تھے. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں ناظرین کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جماعت میں بلاول صاحب کے ذریعے ایک نئی جان پھونک دی ہے، جبکہ نون لیگ ہمیں اس سلسلے میں فی الحال اس قدر مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود بھی مشکلات میں نظر آتی ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. نواز شریف صاحب
خود اپنی وزارت عظمیٰ کھو بیٹھتے ہیں, جیل جانا پڑتا ہے, بیٹی کے ساتھ جیل جانا پڑتا ہے, ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان کی جماعت کنفیوز نظر آتی ہے کہ مفاہمت کا بیانیہ اپنائیں یا مزاحمت کا. ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کبھی خلائی مخلوق کا نام دیا جاتا ہے, جبکہ دوسرے جو قائدین کی ایک دوسری قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خلائی مخلوق جیسی چیز تو ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ اور نون لیگ کے سینئر رہنما جناب احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب, آپ نے بھی وٹنس کیا آج جو کچھ ہوا اسلام آباد میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو شو آف سٹرینگتھ تھا, پولیٹیکل سٹرینگتھ, وہ بڑا نمایاں تھا. تنقید آپ پہ یہ کی جاتی ہے کہ آپ بھی وفاق کی جماعت, ایک بڑی جماعت, اور آپ کے ہی بقول جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ کا کنفیوژن برقرار ہے کہ آیا یہ زیادتی خلائی مخلوق کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہا ہے, آیا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ آپ کو مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے. پیپلز پارٹی اس کے برعکس بڑی کلیئر پوزیشن لیتی ہوئی نظر آئی. احسن اقبال صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے. ہم نے پہلے دن سے ہی یہ موقف اپنا رکھا ہے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا بھی یہی موقف تھا کہ ہمیں جو انتخابات ہوئے ہیں ان پہ شدید تحفظات ہیں. اور ایک ہم ہی نہیں کہہ رہے, پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ پچھلے الیکشنوں میں کس طرح دھاندلی کے ذریعے ان وزیر اعظم کو اور ان کی جماعت کو قوم پہ مسلط کیا گیا ہے. یہ ہمارا اصولی موقف ہے اور اس پر ہم قائم ہیں. البتہ ہم نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ ہم اس طرز کی سیاست نہیں کریں گے جس طرز کی سیاست پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف کی تھی, کیونکہ ہم ملک کی ڈی اسٹیبلائزیشن بھی نہیں چاہتے. ہم جمہوری اور آئینی اور قانونی جو باؤنڈریز ہیں ان کے اندر اپنی جد و جہد لڑیں گے. آپ کو معلوم ہوگا جب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر کے پہلی دفعہ پیش کیا گیا ہے تو اس سے بڑا شو آف اسٹرینتھ لاہور کے اندر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے کیا تھا, لیکن ہم نے جو ایک پرامن احتجاج ہے اس کا راستہ اپنایا ہے, چونکہ ہم اس حکومت کو یہ موقع بھی نہیں دینا چاہتے کہ یہ تمام اپنی ناکامیاں ہمارے اوپر تھوپ دے اور کہے جی ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ملا. ہم اس نئے پاکستان اور تبدیلی کے فراڈ کو جو پاکستانی قوم کے ساتھ کیا گیا مکمل طور پہ ایکسپوز کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی عوام سے ایسا دھوکہ نہ کر سکے. اچھا, تو احسن اقبال صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی لگتا ایسے ہے کہ وہ اگر مزید پیشیاں بھگتنا پڑی یا اگر کوئی گرفتاری بھی عمل میں آتی ہے ان کے کسی قائد کی تو وہ احتجاج کرے گی سڑکوں پر آ کے. آپ بھی مشکلات کا شکار ہیں, آپ کی قیادت بھی مشکلات کا شکار ہے, آپ پیپلز پارٹی کا اس طرح کے احتجاج میں ساتھ دیں گے؟ دیکھیے, اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے مشاورت کرے گی تو اس سطح کے اوپر میں کوئی قطعی جواب دے سکتا ہوں, وگرنہ ہر جماعت اپنے سطح پہ اپنے پروگرام دینے کے لیے خود مختار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جے یو آئی ایف کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب کافی بڑے ریلیز کر رہے ہیں ملک کے اندر. اگر پیپلز پارٹی بھی کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے مشترکہ جد و جہد کے لیے تجویز آئے گی تو اس پہ تمام جماعتیں غور کریں گی. ہم اس وقت بنیادی طور پہ اس آئینی قانونی جنگ اور خاص طور پہ اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب کی جو صحت کے لیے قانونی ریلیف حاصل کرنا ہے اس پہ ترجیح دے رہے ہیں, چونکہ ہمارے نزدیک بہت ہمیں تشویش ہے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے. وہ ایک ہماری جماعت کا نہیں ملک کا اثاثہ ہے اور اس لیے تمام تر توجہ ہماری اس قانونی جنگ پر ہے جو ہم اس وقت لڑ رہے ہیں. یعنی اس وقت جو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی شکایت یہ ہے کہ نیب جو ہے آپ کے خلاف غلط کیس بنا کے زیادتی کر رہی ہے. یہی موقع پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ نیب ان کے خلاف کسی کے کہنے پہ کسی کے ایما پہ زیادتی کر رہی ہے. سر, جب آپ کی شکایت ایک ہے تو پھر ایک مقصد کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ احتجاج یا پارلیمنٹ کے اندر کوئی موو کیوں نہیں لا سکتے آپ؟ جی ہو سکتا ہے, یہ سارے امکانات موجود ہیں اور اس کے لیے دونوں جماعتیں اور دیگر اپوزیشن جماعتیں ان کے قائدین آپس میں رابطے میں ہیں, اور اگر حکومت نے اسی طرح ہائی ہینڈڈنس جاری رکھی تو یقیناً پھر اس کا رد عمل بھی آئے گا. اپوزیشن خاموش نہیں بیٹھے گی. ہم نے ملک کے مفاد میں, تاکہ ملک کا اس وقت جو حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے بھارت کے ساتھ کیا ہماری محاذر آئی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ کا بیان آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کو امریکہ کے لیے ٹاپ 3 تھریٹس کے اندر ڈکلیئر کیا ہے.
ہماری اکانومی دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے ان خطرات کے مقابلے میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں بحیثیت قومی جماعت خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا بھی نہ ہو جو ملک کی کمزوری کا باعث بنے. لیکن اگر یہ حکومت نے اپنا طرز عمل نہیں بدلا اور ہائی ہینڈڈنس جاری رکھی، انتقامی کارروائیاں جاری رہیں، ہر اپوزیشن کا رہنما جو حکومت کے خلاف سرگرم ہوتا ہے اس کو دائیں بائیں سے پیغام آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نیب آپ کے خلاف انکوائری شروع کر رہا ہے. اور نیب انکوائری شروع کس پیمانے پہ کرتا ہے؟ کوئی بندہ ایک خالی کاغذ ڈال دے، محب وطن پاکستانی بن کے آپ کے خلاف ڈال دے تو آپ کے خلاف انکوائری شروع ہو جائے گی. تو یہ زیادتی جو ہے اب بند ہونی چاہیے. اس سے احتساب کا عمل متنازع ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب کو بڑی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اپنے ادارے کی ساکھ کو برقرار رکھیں. اچھا، ایک وجہ جو بتاتے ہیں احسن اقبال صاحب، بلاول بھٹو صاحب کہ جی میں نے چونکہ غیر عدم تنظیموں کے خلاف بات کی اس لیے میرے خلاف نیب نے کیسز اس طرح سے کھولے اور بنائے. اچھا، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ان کا بیان تھا جو اس میں جاؤں گا، آپ اپنا کمنٹ دیجئے گا کہ ہم نے یعنی حکومت پاکستان نے اس وجہ سے غیر عدم تنظیموں کے سربراہان کو گرفتار کیا یا تحویل میں لیا کہ کہیں بھارت ان کو نہ مار دے. آپ کو لگتا ہے یہ بیان تھوڑا سا غیر مناسب، غیر ذمہ دارانہ ہے؟ ایسا بیان ایسے حالات میں نہیں دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے، اس کا تو بیسٹ جج ہر لیڈر خود ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب یا پیپلز پارٹی کا کوئی ترجمان ہی ان کے بیانات کی تشریح کر سکتا ہے، چونکہ مجھے اس کا سیاق و سباق معلوم نہیں کہ کس میں وہ انہوں نے دیا تھا. البتہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. ہم نے دہشت گردی کے زمرے میں بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ہماری قربانیوں کی ریکگنیشن کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی موقف ہے جو ہمارے دور حکومت میں تھا اور یہ بیانیہ ہم نے دیا تھا کہ جو ماضی میں، جو کہ اب خود یہ حکومت کہہ رہی، عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں یہاں پر چند ایسے پالیسیز اپنائی گئیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو خفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پڑا ماضی میں، ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے کہ کوئی پاکستان کی زمین کو ایسا گروہ نہ ہو جو کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال کرے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا سابق وزیر اعظم اقبال صاحب آپ کے وقت کے لیے. یہاں پہ ناظرین ہم وقت لیں گے بریک کا اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کسی کو گڈ مارننگ یا صبح بخیر کہنے سے پہلے خاص طور پہ مرد حضرات کو کئی دفعہ سوچنا ہوگا. وجہ کیا ہے یہ بتائیں گی ہمیں کشمالہ طارق صاحبہ اس بریک کے بعد. ویلکم آفٹر بریک ناظرین. صبح بخیر، گڈ مارننگ. ویسے تو اس وقت رات ہے اور یہ صبح بخیر کہنے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ناظرین گڈ مارننگ سے متعلق ایسی خبر کا جس کا بہت چرچا ہے. جی ہاں ناظرین، اگر آپ مرد ہیں اور ایسی خواتین کو یہ میسج بھیجتے ہیں، یعنی گڈ مارننگ کا میسج آپ بھیجتے ہیں اور وہ خاتون آپ کا میسج وصول کرنا پسند نہیں کرتی تو آپ ہیرسمنٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ کہنا ہے کشمالہ طارق صاحبہ کا. کشمالہ طارق خواتین کو ہراساں کرنے سے بچانے کے لیے وفاقی محتسب ہیں. منگل کے روز انہوں نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس سے خطاب میں کہا کہ خواتین کو گڈ مارننگ کا میسج ہراسمنٹ یعنی ہراسگی تصور کیا جائے گا. انہوں نے کیا کہا تھا آئیے پہلے آپ کو سنواتے ہیں. صبح صبح آپ جو میسج بھیجتے ہیں گڈ مارننگ، اللہ کے بابرکت نام سے آج کا دن بہت اچھا گزرے، سو دیٹ از ہیرسمنٹ. اب اس بیان کے بعد سوشل میڈیا اس کا بہت چرچا کر رہا ہے، بہت ذکر ہو رہا ہے، ٹرولنگ کی جا رہی ہے. اس کی کس طرح سے ٹرولنگ کی جا رہی ہے وہ بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھیں گے. حال ہی میں ناظرین پاکستان میں خواتین نے اپنے حقوق کے لیے مارچ نکالا جسے عورت مارچ کا نام دیا گیا. اب عورت مارچ کے دوران کچھ پوسٹرز پر خاصی تنقید بھی کی گئی، انہیں قابل اعتراض تصور کیا گیا اور اس سے قبل خواتین نے ہی ہراساں کیے جانے کے خلاف می ٹو کی مہم چلائی تھی. می ٹو ہیش ٹیگ وہ ابھی آپ کو یاد ہوگی. پاکستان میں گلوکارہ میشا شفیع نے گلوکار علی ظفر پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا، لیکن اس کی حد کیا ہے؟ خواتین محتسب کشمالہ طارق کو تو یہاں تک کہتی ہیں کہ خواتین کو چائے کی دعوت دینا، اب یہ ان مرد حضرات کے لیے بڑے غور سے سننے والی بات ہے جو بولے پن میں ہی سادگی میں ہی چائے کی دعوت دے دیتے ہوں گے. چائے کی دعوت دینا ہراساں کرنے کے زمرے میں آتا ہے. سوشل میڈیا پر تو مختصر سی بات لے کر ٹرولنگ کر دی گئی، لیکن آپ کو سنواتے ہیں کشمالہ طارق نے مکمل بات ایگزیکٹلی کی کیا تھی، کیونکہ ان کی جو بات
सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है उसको सियाको सबाक के बगैर लिया गया। असल में क्या गुफ्तगू हुई ये सुनिए। सुबह सुबह आप जो मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग, अल्लाह के बाबरकत नाम से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, सो दैट इज हैरेसमेंट। सबको ये जान लें कि अनवांटेड मैसेजेस और कोई उसको जवाब नहीं दे रहा या उसको स्नब कर रहा है, दे कम अंडर हैरेसमेंट। अगर आपको यूं कोई स्टॉक कर रहा है, कोई इस किस्म की चीज़ें आपको भेज रहा है और आपके पास वो एविडेंस है, तो हमने ऐसे केसेस पे सज़ा सुना दी हुई है। सो नोबडी कैन अनवांटेडली स्टॉक यू और सेंड यू मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, व्हाटएवर सोर्स ऑफ मीडियम इज, दैट इज नो। कशमाला तारिक साहिबा का कहना था कि ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जहां दफातर के नायब कासिद भी खवातीन को हरासा कर रहे होते हैं, लेकिन अब मामला मजीद गंभीर हो गया है। अब अगर आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप के जरिए या SMS पर खवातीन को सुबह बखैर यानी गुड मॉर्निंग कहेंगे तो जनाब आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सूरत हाल में मर्द हजरात मजीद क्या एहतियात करें, जानने के लिए हम बात करेंगे। खवातीन मोहतसिर तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग या सुबह बखैर का मैसेज करना, कुछ एक्सप्लेन करेंगी ये किस तरह से हैरेसमेंट के जुमरे में आता है? ये तो बड़ा नॉर्मल सा मैसेज है, लोग एक दूसरे को करते हैं, दोस्त एक दूसरे को करते हैं, चाहे वो खवातीन या मर्द हो, कलीग्स एक दूसरे को करते हैं, तो गुड मॉर्निंग कब से हैरेसमेंट तस्वुर किया जाने लगा? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, और कल आपका समा का भी कैमरा वहाँ मौजूद था। मैं अप्रिशिएट करूँगी कि अगर वो आप कल मेरी तकरीर का क्लिप चलाए जिसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि अगर कोई शख्स किसी अजनबी को अनवांटेड और अनवेलकमिंग मैसेजेस करे, जिसमें मैंने एग्जांपल ये दी कि जैसा कि आप सुबह किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दें या आप ग्रीटिंग सुबह बेशक इस्लामिक उसको कर दे कि अल्लाह के बाबरकत नाम से, ये दीज वर द वर्ड्स, तो वो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक जुमले को उठा लिया गया और अगले जुमले को नहीं उठाया गया। आप फ्रेंड्स हैं, आप कॉलीग्स हैं, आप एक जगह काम करें, उसकी बात हरगिज नहीं की गई। लेकिन अगर कोई उस चीज को नापसंद कर रहा है और आपको मना करता है और आपको उसके ऊपर कहता है कि मजीद मुझे आप इस तरह के मैसेजेस मत करें, तो यू शुड लिसन टू दैट पर्सन, बिकॉज दैट टेंट अमाउंट्स टू हैरेसमेंट। लेकिन जो बात आप कर रही हैं इसको शायद थोड़ी मजीद वजाहत और तशरीह की जरूरत हो। मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूँ। एक ये कि अगर आप किसी को कोई इस्लामी मैसेज, कोई आयत या वो भेजें, गो के वो शख्स जो है उसका रिप्लाई ना कर रहा हो उस पर, एक क्या वो भी हैरेसमेंट? और दूसरा सोशल मीडिया की आपने बात की, जब आप सोशल मीडिया पर हैं तो इसका मतलब है कि आप सोशली एक्सपोज्ड हैं, आपने अपनी खुद तस्वीर लगाई हुई है फेसबुक पे, आपने मैसेजेस का ऑप्शन भी ओपन छोड़ा हुआ है। जब ये चीजें आपने खुद की हुई हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे कोई मैसेज ना करे या मुझे मेरी तस्वीर को कोई स्टॉक ना करे? आपने खुद अपने आप को अवेलेबल किया हुआ सोशल मीडिया पे। देखिए, दिस इज ए फिनोमेना सोशल मीडिया जो है, और माजी के चंद सालों में आपने देखा, पहले इसके ऊपर कवानीन नहीं थे, अब इसके ऊपर कवानीन बन गए। आप ये देखें कि रेगुलेशन इस पे कैसे साइबर क्राइम का इदारा मौजूद हो गया। साइबर क्राइम हमारे साथ, हमारा MOU भी साइन हुआ हुआ है, हमारा पार्टनर भी है, हम उनको केसेस रेफर करते हैं और वो हमें भी करते हैं। तो हमें कवानीन जो हैं वो टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, लोगों की आसानी के लिए बनते हैं। आप ये हरगिज नहीं कह सकते, अब आप कहें कि आप अपने घर में रहते हैं और बाहर पता लिखा हुआ है आपके, तो अब हम इसके ऊपर कैसे एड्रेस पे आपके ना कोई चीज़ें भेजें। चीज़ें आप अगर किसी को रीच आउट कर रहे हैं, आप किसी को जानते हैं, तो आप उससे हम कलाम हो सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं कि आप किसी को आयतों के नाम पे या ग्रीटिंग्स के नाम के ऊपर उसको भरमार मैसेजेस की करते जाएं, चाहे वो आपको मना करे या वो पसंद ना करे उस चीज के। तो ये यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थिंग्स कि यू कांट स्टॉक पीपल एंड यू कांट हैरेस पीपल। बिल्कुल, ये इंटरफेरेंस में तो आ सकता है, इसको हैरेसमेंट कहना। मैं फर्ज करें आपको कोई इस्लामी मैसेज कोई भेज रहा है, इसमें हैरेसमेंट का पहलू किस तरह देखेंगी आप? अभी मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, इस्लामी मैसेज अब आप उसको और जुमरे में मत लेकर जाइए। किसी किस्म के अनवांटेड एंड अनवेलकमिंग मैसेजेस की बात हो रही है। अगर एक बंदा किसी को जानता ही नहीं है और वो उसको किसी भी किस्म का मैसेज करे, तो वो दैट इज एन अनवेलकमिंग मैसेज। लेट्स से कशमाला साहिबा, आपको मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ करना था, मेरे कोऑर्डिनेटर ने भी मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा कि आपको कॉल करें। उन्होंने एक दफा कॉल की, उन्होंने कहा मैं सेकंड टाइम, मजाक में बात हो रही थी, सेकंड टाइम करूं तो शायद कहीं मुझ पे हैरेसमेंट का चार्ज ना लग जाए। आपके पास गालिबन मेरा नंबर सेव नहीं है,
میں اگر آپ کو اس وقت میسج کروں کشمالہ صاحبہ، ہائے کشمالہ صاحبہ ہاؤ آر یو، یعنی آپ کو انوائٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سلام دعا تو کروں گا آپ سے ایٹ لیسٹ، کے بعد میں آپ کو اپنی مدعا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آئی وانٹ ٹو انوائٹ یو. آپ کو میں اگر ہائے یا ہیلو کا میسج کرتا ہوں ابھی تو آپ سمجھیں گے کہ میں آپ کو ہیرس کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل ہیرسمنٹ کے زمرے میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آپ مجھے کام کے لیے کر رہے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں اور آپ کی میری اچھی سلام دعا ہے اور آپ کسی کام کے لیے مجھے کر رہے ہیں. آپ کو کبھی ایسا بھی ہوا کہ مردوں کی طرف سے بھی کمپلین آئی ہو کہ ان کو ہیرس کیا گیا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ میم کس قسم کی کمپلینز ہوتی ہیں؟ آتی ہیں جی. اب میں آپ کو کیس ٹو کیس آئی کانٹ ڈسکس اٹ رائٹ ناؤ، بٹ یس if we get 80-85% آف فیمیل کمپلینس تو کوئی 10-15% مردوں کی بھی آتی ہیں ہمارے پاس، اور ہم صرف مرد عورت کے علاوہ ٹرانسجینڈرز کو بھی کیٹر کرتے ہیں، اور اس میں یہ کہ مرد کے خلاف اور عورت کے خلاف بھی کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے. سو اٹس ناٹ کہ مرد عورت کی صرف ہیرسمنٹ ہے، ہیرسمنٹ آف اینی سارٹ اینی جینڈر دے کین کم ٹو اس. تو یہ کہ اس وقت اور اگر ایسا انوانٹڈ میسج کوئی کسی مرد کو بھیج رہا ہو تو وہ بھی اسی طرح سے ٹویٹ کیا جائے گا اگر کسی مرد کو کوئی السلام علیکم کا میسج بھیجتا ہے؟ it's not about اس کو آپ مائیوپک مت رکھیے. جس جسٹ میں کہا گیا اس میں سوچئے اور بات کی کہ unwanted and unwelcoming، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی کی زندگی سفوکیٹ نہ کریں، تنگ نہ کریں، اور سب کو پتا ہے کہ کس مقصد میں کون میسیجز کیسے بھیجتا ہے. اسی طرح کا اگر کسی مرد کو، چونکہ میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں جن کو میسیجز آتے ہیں انوانٹڈ آتے ہیں، they don't want to receive those messages، وہ میرڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی خراب ہوتی ہے. بالکل they are more than welcome to file complaint. یعنی اسی طرح کا میسج اگر جس طرح انوانٹڈ میسج ہے، گڈ مارننگ، السلام علیکم، یا ان کو بھی اس طرح سے فارورڈ میسیجز کی بھرمار ہو رہی ہے، ان ویلکمنگ ہے، فارورڈ میسیجز کیے جا رہے ہیں ان کو جو وہ نہیں چاہتے، تو وہ بھی ہیرسمنٹ کے زمرے میں آئے گا. دیکھیں اگر کسی کو کوئی ہیرس کر رہا ہے تو وہ ضرور آ سکتا ہے، اگر وہ فیل کر رہے ہیں کہ اس میں ایک چیز اور بتائیے گا، اس میں ایک اور چیز ہمارا صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ریسیونگ اینڈ پہ چاہے فیمیل ہو یا میل ہو، یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے اس میسیجز سے ہیرسمنٹ کی فیل آ رہی ہے، یا اس کے لیے آپ کا کوئی اپنا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں جی، ایویڈنس از ویری امپورٹنٹ. دے ہیو ٹو برنگ دوز میسیجز، یا جو بھی ایویڈنس ہے ان کے پاس وہ ساتھ لے کر آئیں گے. ڈٹرمن ہوگا اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ کس مقصد کے لیے. اب جیسے مجھے کچھ دن پہلے کچھ بڑی امپورٹنٹ خواتین نے بتایا کہ جی ہمیں لائف تھریٹننگ میسیجز ہو رہے ہیں. پہلے ہم نے کوئی آپ کی اینکرز ہی ہیں کوئی، اس کے اوپر کوئی ایشوز آئے ہیں، اور ہم تو بہت اس طرح کے سیریس ایشوز ہیں. لیٹ پیپل نو اباؤٹ دیز لاز، لیٹ پیپل نو اباؤٹ دیئر رائٹس، لیٹ پیپل یوز دیئر رائٹس. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ کشمالہ طارق صاحب. ٹھیک ہے، میں یہی کہوں گا کہ ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو کہ ہراسگی سے تحفظ کا ذمہ دار ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ کو تحفظ دلوائے گا، تو اس کا مذاق نہ بنایا جائے. اگر کوئی گفتگو کی ہے کشمالہ صاحبہ نے جس کا بیک گراؤنڈ ہم نے آپ کو دکھا دیا، وہ ویڈیو بھی پوری چلا کے دکھا دیا آپ کو ناظرین، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک سیاق و سباق تھا. دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس.